माशाअल्लाह छोटी छोटी पौधे, बड़ी पौध तो है ही नहीं। हाँ दोस्तों और बच्चों अजीजों, हम इस दुनिया में आए हैं तो दुनिया की जरूरियात भी हमारे साथ है, मगर उन जरूरियात को करना तो सबको होता है, मगर आदमी उन जरूरियात का ही हो के ना रहेगा। जरूरतें हैं पूरी की जाती है, होगी आदमी काम करता है और अपनी जरूरतें पूरी करता है। ये खाना है, पीना है, चलना है, फिरना है, कारोबार करना है, दुकानदारी करनी है, फैक्ट्री लगानी है, जरिया माश पैदा करना है, ये मुस्तकिल एक काम है। लेकिन शरीयत का मिजाज ये है कि ये करते रहो। काम करने के लिए हाथ है, पाँव है, आँख है, नाक है, कान है, सब काम करते हैं, अल्लाह ने आधा दिए हैं। ये सब काम के लिए जुबान है, आदमी कारोबार करता है, दुकानदारी करता है तो जुबान से बोलता भी है, इधर उसका दिमाग भी काम करता रहता है, अपनी चीज का ख्याल रखता है, पैसे मिल जाए ये उसे ध्यान देता है, तो नुकसान में थोड़ी देगा चीज है, नफा से देगा। तो ये सारे आज़ा जितने भी हैं ये अपने काम करते रहते हैं। दिमाग अपनी जगह काम करता रहता है, अक्ल दानिश अपनी जगह काम करती रहती है, कान सुनते रहते हैं, अपना उनका काम सुनने का है और आँख देखती रहती है, आँख का काम देखने का है। अच्छा, अल्लाह ताला ने अजीब और गरीब आज़ा पैदा की है कि ये जो आज़ा है, साथ साथ दरमियान में बात कह दूं, ये इनका अपना अपना दायरा है। अब आँख जो है हमारी वो देखने का काम करती है, सुनने का काम तो करेगी। आँख खुली रहे, आपने उसमें डांट लगा दिया कानों में, वो सुन नहीं रहे तो कान से सुन नहीं सकते आप, आँख से सुन नहीं सकते, इसलिए कि वो सुनने के लिए तो कान बनाए। आंख बंद कर ले आप थोड़ी देर के लिए, कान भी खुले रहे, दिलो दिमाग भी खुला रहे। आंख बंद कर ली तो चीजों को देख नहीं सकते आप। चलो भाई नाक खुली हुई है, कान खुले हुए हैं, मुंह खुला हुआ है, चलो इससे देख ले, ऐसा अरे अजीब हिकमत है अल्लाह ताला की बातें तो अल्लाह ही जानता है कि जो जो काम कर रहा है वो उसका अपना एक मुस्तकिल काम है। सुनने, कान का काम सुनने का है, कान आपसे बात नहीं करेगा, सुनेगा, कोई बात करेगा तो कान सुनेगा। अब आप किसी से बात करेंगे, मुंह बंद कर लें आप और कान भी खुले रहे, आंख भी खुली रहे, सारे आधा खुले रहे, हाथ पांव भी चलते रहे, मुंह बंद कर लें आप तो बात नहीं कर सकते कोई भी आधा। बात करने के लिए तो अल्लाह ने मुंह दिया, जबान दी। तो जो काम जिसके लिए किया रखा है अल्लाह ताला ने वो ही काम करता है और उतना ही उसका दायरा है। हमारे हजरात फरमाते हैं कि अक्ल का भी एक दायरा, जैसे आंख के मिसाल के तौर पर 1 मील तक देख लेती है, वो इससे ज्यादा नहीं देखती, नजर कमजोर पड़ जाती। कान है मसलन, कान जो है वो आधा किलोमीटर तक की आवाज सुन लेता है और आगे वो सुन नहीं सकता। वो लाउड स्पीकर से भी सब सुनेंगे आप तो वो ठीक है, जितना जहां तक लाउड स्पीकर की आवाज जाएगी वहीं तक तो सुनाई देगा, आगे सुनाई नहीं देगा। तो हर एक का इनका एक दायरा है। अक्ल दानिश का भी एक दायरा है, वो जहां तक आप सोचेंगे, जितनी सोचने की उसकी रफ्तार है वो वहीं तक तो सोचेगा, उससे आगे अकल जाएगी। वो फरमाते हैं कि अकल का भी एक दायरा है, लेकिन ये वहीं तक जहां तक ये इसका एक मैदान है, इसकी एक हद है, उस हद से आगे नहीं बढ़ेगी। अब वो अटकल तो चाहे कैसी भी लगा ले, लेकिन आगे नहीं बढ़ने की अपने उससे दायरे से। अगला काम अक्ल से जो आगे का काम है वो वही का है।
انبیاء علیہ السلام پر خدا کی غیب کی ایک دنیا ہے اور ایک الہی دنیا ہے، تو غیب میں عقل کام نہیں کرنی، اس لیے کہ عقل کا دائرہ تو یہ ہے، ہمارا جو یہ دنیا ہے مشاہدہ جو ہماری نظروں کے سامنے جو ہم آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے، تو یہاں تو عقل کام کرے گی، لیکن ایک ایسا عالم بھی ہے جو ہماری نظروں سے غائب ہے، وہاں عقل کام نہیں کرے گی، وہاں اس سے آگے وہی کام کرے گی جو اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتی ہے خدا کی طرف سے، وہ وہاں کام کرے گی۔ اب قرآن کریم ہے ایک وحی ہے، تو یہ غیب کی باتیں یہ بتائی، اس لیے کہ غیب تو اللہ تعالیٰ تو سارا غیب ہی غیب ہے، عالم الغیب والشہادہ تو وہ ہے، لیکن انسانوں کے لیے غیب کی بات اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے تو بتا دیتے ہیں، لیکن غیب کا جو غیب کی دنیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہر بندے کے سامنے تھوڑی کھولتے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام وہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے انہیں معلوم ہوتا ہے، تب بتاتے ہیں۔ اب یہ دوزخ ہے، جنت ہے، یہ سارا وہاں کا کیا منظر ہے، قیامت کا، محشر کا، حساب کتاب کا معاملہ، یہ سارا اس کا تعلق غیب سے ہے، ہماری نظروں سے تو ہے نہیں، نہ عقل میں ہماری آ سکتی ہے، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے محدود دائرہ ہے اس کا۔ وہ ان ساری باتوں کو جو غیب کے دنیا یا غیب میں جو ہے چیزیں وہ نبی بتائے گا، اور نبی کو اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا ہے، تو وہی کے ذریعے وہ بتاتا ہے، یہ عقل سے ماورا کی چیز ہے، اس لیے اس میں غور فکر کرنے کا ہمارا اسلام فرماتے ہیں کہ اس میں غور فکر کرنا ہی نہیں ہے، اس کو تو ماننا ہی ماننا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں، صاحب وہ بات کہاں سے نکلی تھی اور کہاں پہنچ گئی، میں یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں انسان کسی نہ کسی مقصد کے تحت میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، بلا مقصد تو ہے، یہ زندگی جو دی ہے کسی مقصد کے تحت دی۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو جنوں کو صرف عبادت کی خاطر پیدا کیا ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ کھانا پینا، ان کا پہننا، کمانا دھمانا، یہ ساری چیزیں بھی تو ہیں، کیونکہ نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ یہ تو اللہ دیتا ہے، رہائش کا انتظام تو ان کو دیتا ہے، ویسے کرنا انہیں پڑتا ہے لیکن وہ دیتا ہے، باقی مقصد صرف انسان کی پیدائش کا اللہ کی عبادت ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو یہ جو اور مقاصد ہے دنیا میں جو یہ بندہ کرتا ہے، تو یہ تو اپنے اس کے ایسے مقاصد ہیں جو اللہ کو مطلوب نہیں ہے، اس لیے کہ ساری سہولت جب دنیا اللہ نے پیدا کری ہے، دنیا انسانوں کے لیے پیدا کری ہے، تو ساری سہولت اس میں ہے، وہ تو کرے گا۔ اصل مقصد وہ نہیں، اصل مقصد تو خدا کی عبادت ہے، اس کی توحید ہے، اس کا پیغام ہے، اور دنیا میں اسے پھیلا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غیر مقصد کو مقصد نہ سمجھیں، غیر ضروری کو ضروری نہ سمجھیں۔ تو غیر ضروری کو ضروری سمجھنا، ایسا ضروری کو غیر ضروری سمجھ لے آدمی الٹا، جو ضروری ہے اس کو غیر ضروری سمجھے اور غیر ضروری کو ضروری سمجھے، یہ بھی غلط۔ بھئی جو حقیقی چیز ہے وہ حقیقی ہے، ضروری ہے وہ ضروری ہے، جو غیر ضروری نہیں ہے غیر ضروری ہے وہ۔ اس لیے اپنے سارے اس قیمتی وقت کو یا عمر جو اللہ نے دی ہے اس کو ضائع نہ کیا جائے، اس کو مقصد کے تحت لگایا جائے، عارضی چیزوں میں نہیں۔ عارضی چیزوں میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اعضاء دے دیے بدن کے، یہ جسم کے جو ہاتھ پاؤں، آنکھ ناک منہ کان عقل دل و دماغ، یہ کمانے کے دیے ہیں، ان کو استعمال میں لایا جائے، لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف رہنا چاہیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے کہ اس میں دنیا میں پھنس کے نہ رہے انسان۔ یہ مومن کی شان یہی ہوتی ہے اور مسلم کی شان یہی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہم دنیاوی چیزوں میں دل نہ لگائیں،
یہ تو ہوتے رہتے ہیں کام، آپ ضرورتیں ہیں وہ آتی رہتی ہیں، آپ پوری کرتے رہتے ہیں. تو دنیا کا معاملہ تو ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا، ایک آدمی مثال کے طور دنیا کمانے میں لگ جاتا ہے. اب یہ سوچتا ہے کہ چلو اب یہ میرے پاس 1000 روپے تو میں کاروبار کر لوں. اب سوچتا ہے، دل و دماغ بھی لگاتا ہے، ٹھیک ہے پیسے نہیں تمہارے پاس کر لو گے، لیکن دکان نہیں مل رہی. دنیا کی حقیقت ایسی، ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت ایسی کہ تمہارے پاس رقم ہے، اب تم یہ چاہ رہے ہو دکان نہیں مل رہی. ضرورت تو ہے لگانے کے لیے لیکن وہ نہیں مل رہی. اچھا صاحب، اب دکان کی تلاش میں آپ لگ گئے کہ کاروبار کرنا ہے اور یہ کافی پیسے ہیں، ان کو رقم لگا دوں گا، تجارت کروں گا، کاروبار کروں گا. اب وہ اس انتظار میں، وہ تلاش میں، جستجو میں ہے، وہ دکان اس کو ملی تو پھر ایسا حادثہ پیش آ گیا، وہ دولت ضائع ہو گئی. چور ڈاکو لے گئے، جلا گئی یا کہیں گم ہو گئی، کوئی بات ہو گئی. اب وہ جب دکان ملی تو وہ پیسے نہیں. اب دکان کا کیا کرنا، اس میں کیا لگا جب پیسے ہی نہیں. تو پہلے رقم تھی، دولت تھی، پیسے تھے، مگر دکان نہیں تھی. اب دکان ملی تو وہ دولت غائب ہو گئی، وہ ختم ہو گئی. اب پھر چکر میں کہ صاحب دولت ملی. تو یہ گورکھ دھندا ہے دنیا کا معاملہ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، یہ گورکھ دھندا ہے. تو دنیا چونکہ گورکھ دھندا ہے تو ایسے گورکھ دھندے کو کیا حاصل کرے، حاصل ہوگی کہاں؟ ایسے تو حاصل بھی نہیں ہو. آدمی اسی میں زندگی اس کی ختم ہو جائے گی، لینا کیا فائدہ. تو زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ ہی اللہ ہے، یہی مقصد ہے. دوسری چیزیں جتنی جن میں ہم لگے ہوئے ہیں وہ غیر مقصود تسلیم نہیں ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی کہ یہ بہت بڑا سبق ہے انسانیت کا. لیکن پتہ نہیں انسان کہاں کہاں مصروف رہتا ہے، مشغول بھی اس کی ایسی بڑھ رہی ہے، اللہ کے ساتھ تو مشغول نہیں ہے، دنیا کے کاروبار میں مشغول. تو یہ سمجھ مومن میں مسلم میں ہونی چاہیے. اگر یہ سمجھ نہیں ہے مومن میں مسلم میں تو پھر اور انسانوں میں اور ان میں فرق کیا ہوگا؟ یہی فرق ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ کی توحید میں، اللہ کے فرمان میں بس اس میں ہم کو استقامت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریے، دوسری پڑھ لو، دعا کریں.